अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। उम्मीद करती हूं आप खैर आफियत से होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम रहनुमाओं को गजा और मशरिक़ वुस्ता के हवाले से 21 नकाती अमन मंसूबा पेश किया है, जिसकी डिटेल्स प्रोग्राम में आगे जाकर आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही ज़राए से ये खबर भी सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम रहनुमाओं को ये यकीन दहानी कराई है कि सिर्फ चंद दिन में गजा की जंग रुक जाएगी। क्या डोनाल्ड ट्रंप के ये वादे वाकई ही हकीकत पर मबनी है या एक दफा फिर पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकी जा रही है? क्योंकि दूसरी तरफ नेतन्याहू बज़िद है कि किसी सूरत फलस्तीन की रियासत नहीं बनने देंगे और जंग के तमाम अहदाफ हासिल कर रहेंगे। इस पर मुख्तलिफ मुस्लिम और यूरोपीय कंट्रीज का क्या रिएक्शन आ रहा है, इस पर बुखारी साहब से डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे साहब मुलाकात की, जो आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होनी है। इस मुलाकात में किन किन अमूर पर बातचीत हो सकती है, इस पर बुखारी साहब का एनालिसिस लेंगे। एंड लास्टली, दहशत गर्दी के हवाले से पॉलिटिकल पार्टीज का एक पेज पर ना होना बड़े तवील अरसे तक इस नासूर के खात्मे की राह में रुकावट बना हुआ है और अब फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के मसले का हल फौजी नहीं सियासी तरीके से निकाला जाना चाहिए, जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान इंटायरली डिफरेंट लाइन लिए हुए हैं। तो इस दहशत गर्दी के मसले का हल क्या मुज़ाकरात में पोशीदा है या ऑपरेशंस में? डिटेल डिस्कशन के लिए लेट्स मूव टुवर्ड्स सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने 21 नकाती अमन मंसूबा पेश किया है और उसके बाद स्टीव विटकॉफ साहब भी कह रहे हैं कि बहुत जल्द किसी ब्रेक थ्रू का इम्कान है। आपको वाकई ही लगता है कि ट्रंप वाकई गजा में अमन चाहते हैं और इसके लिए संजीदा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमें अपने नाज़रीन के साथ ये ज़रूर शेयर करना चाहिए कि वहाँ जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर मेरे ख्याल से अगर फैज़ अहमद फैज़ का एक दो शेर मैं पेश कर दूँ तो उससे ज़रा सूरत हाल समझाने में आसानी होगी कि बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते, तुम अच्छे मसीहा हो शिफा क्यों नहीं देते, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसफ हो तो फिर हश्र उठा क्यों नहीं देते, किस वक्त का इंतज़ार है अल्लाह मियाँ को भी। ये तो मुझे इसके ऊपर भी बहुत हैरानी है। एनीवे, वो कहते हैं ना कि अल्टीमेट इंसाफ आना वहीं से है। ट्रंप और नो ट्रंप, इंसाफ जो है वो अल्लाह की ज़ात करती है। आ जाइए जनाब आपके सवाल की तरफ। 21 नकाती प्रोग्राम या 21 नकाती फार्मूला या 21 नकाती मनसूबा, जो मर्जी नाम दे दें आप इसको। पहली बात तो है कि इसके अंदर भी इम्प्लाइडली कोशिश की गई है कि जो इसराइल की तमाम ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील हो। तफसील अभी मैं बयान करता हूँ उसको। इस पर अमल होगा या नहीं होगा, ये दारोमदार सारा फिर नेतन्याहू के रवैये पर है, जो अभी तक धमकी आमेज़ लहजे में गुफ्तगू कर रहे हैं और बड़ी बड़ी ताकतों को जो उनका नाटका बंद कर सकती है उनको धमकियाँ दे रहे हैं। इसलिए कि उन्हें मालूम है कि पीछे जो अंकल सैम है, ये अंकल सैम जो है सिंबॉलिक है अबाउट अमेरिकन इम्पीरियलिज्म। अंकल सैम चूँकि उनके साथ हैं इसलिए उन्हें किसी की परवाह नहीं है। चलिए जनाब, आ जाते हैं जनाब 21 नकाती मंसूबे में क्या है। पहली बात तो ये कि उसमें कहा गया है कि कैदियों की रिहाई होगी। अगेन इसराइली एंड नेतन्याहू's इंटरेस्ट। द टॉप पॉइंट इज नॉट सीज फायर बट रिटर्न ऑफ द हॉस्टेजेस। दूसरा उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि मुस्तकिल जंगबंदी। इस पर आज तक तो नहीं माना, ना इसराइल माना ना अमेरिका माना। जब तक ये नहीं होगा, जब तक ये हमास ख़त्म नहीं होगी, जब तक ये नहीं हो जाएगा, जब तक ये सारे निकल नहीं जाएंगे, जब तक हम टूरिंग रिजॉर्ट नहीं बना लेंगे एंड सॉर्ट ऑफ किस किस्म की नॉन सेंसिकल गुफ्तगू जो है नेतन्याहू और अंकल सैम करते रहे। हैविंग सेड दैट, एक बात सुनिए है कि इसराइली ट्रूप्स जंगबंदी मुस्तकिल जंगबंदी के बाद फौरन नहीं निकलेंगे, बतदरीज निकलेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में निकलेंगे। मतलब यह है कि एक तवील अरसे तक इसराइली फौजों की मौजूदगी वहां इंश्योर की जा रही है। इसमें आगे आइए, गजा में हमास के बगैर हुकूमती ढांचे की तश्कील, यानी जो सबसे बड़ा मुतालबा है नेतन्याहू का वो ये है कि हम हमास शुड बी एलिमिनेटेड। ये तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इसके ऊपर उस मौक़िफ़ को उसी तरीके से इसमें शामिल किया गया है। आगे चलिए जनाब, सिक्योरिटी फोर्स का क़याम जिसमें फ़लस्तीनी और अरब और दीगर इस्लामी ममालिक होंगे। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आपको याद होगा इससे बहुत कबल पहले 4 अरब ममालिक की जो फोर्सेस थी उनके बारे में कहा गया था कि वो आके यहाँ पर हुकूमत बनाएंगी, यहाँ पर एक इंतज़ामी ढांचा तश्कील देंगी वगैरह वगैरह। वो तो गया। अब ये नई सूरत हाल है कि इसमें फ़लस्तीनी भी होंगे, अरब भी होंगे और दीगर इस्लामी ममालिक भी होंगे। दीगर इस्लामी ममालिक के हवाले से मैं आपको अहम बात है कि जो मुलाकात होने वाली है उसके हवाले में बात बताऊंगा। जरूर। आगे आ जाइए जनाब, नई इंतजामी और गजा की तामीर नौ के लिए अरब ममालिक फंडिंग करेंगे, यानी तबाह करें आप और इसराइल, तबाह करें वहां आपके खौफनाक हथियार जो आपने उनको मुहैया फरमाए हैं और उसकी तामीर नौ के लिए पैसे दें अरब। जरा अंदाजा कीजिए, डबल जेपर्डी। यानी आप बम मार के तबाह करें
اور ارب اپنے پیسے سے اس کو ٹھیک کریں. تو آپ کو یہ اختیار کس نے دیا تھا اس کو تباہ کرنے کا؟ اینی وے اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے. دوسری یہ ہے کہ فلسطینی اتھارٹی جو ہے, جو محمود عباس صاحب جو اپنا منجن بیچتے ہیں, اپنا چورن بیچتے ہیں, جو ان کی جزوی شمولیت ہوگی کسی بھی فیوچر سیٹ اپ میں وہاں پر. ٹھیک ہو گیا جی. اب آ جائے جناب اس طرف جس طرف میں آپ کو لے جانا چاہ رہا تھا. میں نے کوئی تقریباً 8 مرتبہ اس وائٹ ہاؤس کے اس ہال میں پاکستانی لیڈرز کی اور یو ایس پریزیڈنٹ کی کور کی ہوئی ہیں یہ اس طرح کی جوائنٹ پریس کانفرنس. لہٰذا مجھے یہ پتا ہے وہاں ماحول ہوتا کیا ہے. اس لیے کہ وہاں پر یہودی جرنلسٹ ہوں گے, وہاں پر اسرائیلی لابی ہوگی, وہاں پر جس طرح کے سوال پوچھے جائیں گے, کیا شہباز شریف صاحب اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ان کے جواب دیں, یا جس طرح ابھی حال ہی میں انہوں نے کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب پوتن آئے تھے, نو کوسچنز, سیدھی گلاں سنو تو سوال کوئی نہیں, تو پھر شاید بچت ہو جائے. ٹھیک ہے جی. لیکن مجھے لگتا ہے بخاری صاحب ایٹ لیسٹ غزہ کے اوپر ہماری پاکستان کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے. میں اسی پر آنے لگا ہوں کہ اب صورتحال ہے کیا, یہ اس ملاقات کو تفصیل سے ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ غزہ میں اگر مسلمانوں کی نمائندگی ہوگی تو کیا پاکستان کی مسلح افواج اس کا حصہ بنیں گی یا نہیں؟ امپورٹنٹ کوشچن. کیونکہ اگر نہ بننا ہوتا تو پھر شہباز شریف کو اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جی. آپ سمجھ رہی ہیں بات؟ جی جی. یہ انڈر کرنٹس ہے. اچھا جی, آگے چلیے جناب. پاک سعودی تعلقات اور دونوں ممالک کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے وہ بھی اس گفتگو میٹنگ میں ضرور ڈسکس ہوگا, بیکاز وہ بھی اس سینچری کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے. سعودی عرب کا اور پاکستان کا جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے, اس سے کس کس کے پیٹ میں کتنا کتنا مروڑ اٹھ رہا ہے اس کا اندازہ ہمیں بھارت کا ریئیکشن دیکھ کے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد جناب پاکستان بھارت تعلقات بھی ضرور آئیں گے زیر بحث, اس لیے کہ بھارت نے ٹرمپ کو ذلیل کرنے کی کوئی کوشش باقی نہیں چھوڑی ہے. جتنی دفعہ اس نے کہا ہے کہ میں نے جنگ بندی کرائی ہے, اس سے 200 گنا بار انہوں نے کہا ہے کہ نہیں. آپ بھائی تو بات نہیں ہوئی جی آپ سے. پھر اس کے بعد ٹیرفز کی پھر ان کا اپنا میڈیا ان کے پرکھڑے اڑا رہا ہے یہ کہہ کے کہ جناب وینس کی بات آپ سے ہوئی. جی. اس نے جنگ بندی کے حوالے سے آپ کی درخواست ٹرمپ تک پہنچائی, ٹرمپ نے پاکستان پر اپنا انفلوئنس استعمال کر کے جنگ بندی کرائی. یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس میٹنگ میں مودی کو میسج بھیجنے کے لیے ٹرمپ کچھ ایسی پیار بھری باتیں کر دیں جس سے پاکستان کا کوئی فائدہ ہو جائے. یہ پاسبلٹی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جناب چین ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہے, جس کی دوستی کے حوالے سے ہم نے نئی اصطلاحات ایجاد کی ہیں کہ پاکستان چین دوستی taller than Himalayas, deeper than oceans, sweeter than honey, stronger than iron, and God knows what and what not. ٹھیک ہے. امریکہ کو کیا یہ ہماری قربت پسند آئے گی, ہمارا اتنا ٹلٹ ٹورڈز چائنا, کیونکہ سی پیک کو لے لیں, یہاں پر ان کی چائنیز کی انویسٹمنٹ کو لے لیں, جو آنے والے دنوں میں جو اکنامک زونز بننے والے ہیں ان کو لے لیں, تو چین کے سٹیک تو پاکستان میں بہت ہیں اور ہمارے اپنے سٹیک بھی ہیں, کیونکہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ سی پیک از اے وسل بلوئر, سی پیک از اے گولڈ مائن. تو اس کو کیسے دیکھیں گے ٹرمپ صاحب اس ملاقات میں, وہ بھی ضروری ہے. دوسری طرف ہم خود امریکنز کو کیسے دیکھیں گے. ہماری لیڈرشپ میں یہ ویژن ہونا چاہیے کہ کیا ہم ایک دفعہ پھر تو استعمال ہونے نہیں جا رہے ہیں. 70 دہائیوں میں ہمیں امریکہ نے صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ہے. اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں اس کی تفصیل بیان کر دیتا ہوں, لیکن پھر اور کوئی بات نہیں ہوگی پروگرام میں. Betrayals of the Americans, there is a huge long list. 2 بدترین باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک یہ کہ ہم نے جہاز F-16 خریدنے کے لیے پیسے دیے ان کو. اس سے پہلے ہم نے جو لاٹ خریدی اس میں انہوں نے ہمیں جہاز تو دے دیے, لیکن اس میں جو نیوکلیر آرسنلز کو کیری کرنے کی کیپیسٹی تھی وہ نکال لی, اور ہمیں کیا کہا کہ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کریں گے آپ. غور سے سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں. جی. یعنی اس کنڈیشنز پر پہلی لاٹ دی, دوسری لاٹ ہم نے پھر مانگی ان سے, تو انہوں نے کہا, جب انڈیا نے احتجاج کیا تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو نہیں دے سکتے آپ کو یہ. تو ہم نے کہا اچھا پھر ہمارے پیسے دے دیں. ان کا ہم آپ کو پیسے بھی نہیں دے سکتے, کہ پھر کیا کریں, پھر آپ ایسے کریں وہ گندم جو ہم سال کے اینڈ پہ جلا دیتے ہیں نا, جو سرپلس ہوتی ہے, وہ آپ لے لیں ہم سے. اس طرح ہمیں ادائیگی کی گئی ان پیسوں کی جو ہم نے کیش دیے تھے ان سے. یہ ہے امریکہ کی دوستی کی ایک مثال. دوسری مثال یہ ہے کہ ہم نے 2 دہائیوں تک ان کی وار آن ٹیرر لڑی. ہم نے افغان جہاد میں ان کا ساتھ دیا, اپنے گلے وہ عذاب ڈال لیے ہم نے جس کا ازالہ ہی نہیں ہو پا رہا. چاہے وہ کراشنکوف کلچر ہے, چاہے وہ ٹیررزم ہے, چاہے وہ نارکوٹکس ہے. ایک
میں نے کہا نا کہ میں آپ کو گنوانے لگوں تو آپ حیران رہ جائیں گی. پروگرام میں ایک شارٹ بریک شامل کریں گے, بریک آ کر ہم ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, ابھی بھی آپ نے جن ایشوز کی بات کی کہ جون سے امور اس ملاقات میں زیر بحث آ سکتے ہیں, ان سب پر پاکستان اور امریکہ کا موقف اور پوزیشن آلموسٹ اپوزٹ ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے لیے کافی مشکل پوزیشن ہے یہ؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. آ جائیے پوائنٹ بائی پوائنٹ ڈسکس کر لیتے ہیں نا. افغانستان پیٹ میں انکل سیم کے پھر درد اٹھا ہے کہ میں نے بگرام ایئر پوسٹ پہ آنا ہے, ایئر بیس پہ. Americans cannot think of stepping on Afghanistan soil جب تک پاکستان ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گا. Mind my words. بخاری صاحب, آپ کو لگتا ہے پاکستان کوآپریٹ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ میں نے کہا نا, it depends on the capacity of our leadership. جس طرح کی محبت ہمارے ساتھ بڑھ رہی ہے, جس طرح ہماری آرمی کے فیلڈ مارشل کو انہوں نے 2-2 گھنٹے کے لیے دعوت پہ بلایا اور مذاکرات کیے, کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے امریکہ میں ایسا. جس طریقے سے اب وہ نواز شریف کے ساتھ محبت اور کا اظہار کر رہے ہیں, میں تو کہنے والا تھا ربی سے کہ وہ دکھا دیں فوٹیج جس میں ہاتھ چھوڑ ہی نہیں رہے ٹرمپ شہباز شریف کا, اور حتیٰ کہ جو ساتھ ڈار کھڑے ہیں ان کا بھی ہاتھ پکڑ لیا انہوں نے. تو یہ محبت کا جو اظہار کیا جا رہا ہے, ایک تو ٹرمپ اپنی طرف سے میسج دے رہے ہیں انڈینز کو that if you don't behave, look what's happening. دوسری بات, افغانستان کا میں نے کہا آپ سے کہ وہ وہاں نہیں آئیں گے جب تک ہم نہیں چاہیں گے یا ہم کوآپریٹ نہیں کریں گے. کیا ہم کوآپریٹ کرنے جا رہے ہیں؟ it's a big question mark. کیوں؟ اس لیے کہ چائنا کے بہت بڑے سٹیکس ہیں افغانستان میں. اب چائنا نے کہا ہے ہم افغانستان کا حصہ بنائیں گے, افغانستان سی پیک کا سوری, اور چائنا کی میسو انویسٹمنٹ ہے وہاں ان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے. اور جس طرح کا ریئیکشن آیا ہے افغان لیڈرشپ کی طرف سے, منہ توڑ جواب کہتے ہیں اس کو. اس نے کہا مسٹر ٹرمپ forget not an inch of our land and you can take. جی بخاری صاحب, وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دہشت گردی کے خاتمے میں جس طرح سے ہمیں ضرورت ہے امریکہ کی, اور پھر افغانستان اس طرح سے پاکستان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے, تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس لیے اس میں کوآپریٹ کرے. میں نے آپ سے کہا کہ یہ سارے ایشوز ڈسکس ہوں گے آج, سارے ہی سینسٹیو ایشوز ہیں. ہم دو طرف سے پھنسے ہوئے ہیں. ایک طرف ہمارا ریلائبل ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہے, دوسری طرف ایک بٹریل کا بادشاہ انکل سیم ہے. کیا ہوگا وہ ہم دیکھیں گے جب اس کی ملاقات کی خبر ہمارے سامنے آئے گی. لیکن 2-3 باتیں اور جلدی عرض کر دوں. ریئر ارتھ منرلز, چائنا نے تو جھنڈی دکھا دی نا, لال جھنڈی, انڈیا کو بھی اور امریکہ کو بھی. ہمارے پاس بھی ان کے ذخائر ہیں. یہ جو آج سے 150 سال سے ساؤتھ وزیرستان میں, نارتھ وزیرستان میں, وانا میں, باجوڑ میں جو امریکنز اور برطانیہ کو موت پڑی رہتی تھی ہر وقت وہاں جنگیں کرنے کی, اس کی وجوہات ہیں. ہمارے پاس ان ریئر ارتھ منرلز کے بے پناہ ذخائر ہیں, اور ان 2 جگہوں نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں تو سب سے زیادہ بڑے ذخائر ہیں. یہ اطلاعات میری نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل رائے ہیں. اچھا جی, دوسرا ہے کرپٹو کرنسی پر امریکہ کو ہمیں بہت شوق چڑھا ہے کرپٹو کرنسی کرنے کا. امریکہ ہی ہمارا والی وارث ہے, اسی کے ساتھ ہم مل کے یہ کر رہے ہیں. پاکستان امریکہ تو چاہ رہے, تو ٹیرف کے معاملے پہ ہمارے ساتھ یقیناً امریکہ نے رعایت کی ہے. ہمارا پڑوسی جو ہے وہ 50% ٹیرف کے اوپر ہے, ہم 19% کے اوپر ہیں. دس از ون پازیٹیو تھنگ دیٹ وی مسٹ ایکنالج. یہ ہے جناب ان کی میٹنگ جو آج ہونے جا رہی ہے. کیا نتائج نکلیں گے اس کا ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن اٹس اے کروشل میٹنگ. ٹھیک ہے جی, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. بخاری صاحب, لیٹس کم ٹورڈز اگین بیک ٹو دا مشرق وسطیٰ والی ساری سچویشن جو وہاں پر چل رہی ہے. بخاری صاحب, اس میں بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ اس 21 نکاتی منصوبے کے اندر جو ہے انہوں نے ڈسکس کیے. ایک اور چیز اس میں بات ہوئی کہ مسلم ممالک ایک مشترکہ فورس بنائیں, اور مشترکہ فورس اگر یہ بنا لیتے ہیں اور یہ غزہ کے اندر بھیجتے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک منصوبہ, ایک پلان ہے تاکہ حماس کو اور مسلم کنٹریز کی فورسز کو آپس میں لڑوا دیا جائے؟ دیکھیے, اس کے ساتھ کنڈیشن ہے یہ کہ یہ فورسز جو ہیں یہ وہاں سے حماس کو ایلیمینیٹ کریں گی. دیٹ مینز وار ود حماس. کین وی افورڈ؟ ول دا مسلم فورسز ڈو دیٹ؟ انڈونیشیا نے تو بڑے آرام سے 20,000 ٹروپس جو ہیں وہ کمٹ بھی کر دیے ہیں کہ جناب ہم کر رہے ہیں. مصر نے ٹریننگ شروع کر دی ہے جو ٹروپس جا کے وہاں کام کریں گے. بٹ ول دے کل حماس پیپل؟ اگر یہ ہوگا تو پھر کانفلکٹ جو ہے یہ ریزالو ہونے نہیں جا رہا, یہاں خون ریزی
مزید ہوگی. لیکن وہ صاحب ان دونوں کنٹریز جن کی آپ نے بات کی ہے, انڈونیشیا اور مصر, دونوں نے ساتھ یہ بھی بات کی ہے کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس کہ بینگ اے مسلم کنٹری اور جس طرح کا جینوسائیڈ اسرائیل نے کیا ہے, مسلم کنٹریز ابھی بھی اسرائیل کی سیکیورٹی کے بارے میں کنسرنڈ ہے. ایبسلیوٹلی, دیٹس ویری انفارچونیٹ. میں نے کہا نا آپ سے کہ جب میں OIC کو, عرب لیگ کو امپورٹنٹ کہتا ہوں, بڑا دل گردے کا کام ہے یہ کہنا بھی, جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری چپ سادے ہوئے ہیں, یہ سوائے لپ سروس کے اور کچھ نہیں ہے, یہ ریفلیکٹ ہو رہی ہیں میری وہ ساری باتیں ان کے اپنے بیانات سے. ایک بات آگے چلیے. ابھی جناب دوسری طرف آتے ہیں. جناب نیتن یاہو صاحب جو ہیں, صاحب کہتے ہوئے مجھے شرم آنی چاہیے, وہ میرے منہ سے نکل جاتا ہے, میں کیا کروں. جی. وہ کہتے ہیں کہ قیدیوں کی واپسی اور حماس کی شکست تک جنگ جاری رہے گی. ہیل ود امریکہ, ہیل ود ٹرمپ, ہیل ود مسلم اینڈ عرب کنٹریز. میں تو جنگ جاری رکھوں گا, کر لو جو کرنا ہے. یہ ہے ڈٹائی کا لیول. تو یہ میرے سامنے بیان پڑا ہے, اس کا بیان سنا رہا ہوں. جی جی ٹھیک ہے جی. اب اس کو کوئی لگام دینے والا ہے یا نہیں ہے, یا پوری دنیا کے قتل عام کا اس کو لائسنس ملا ہوا ہے کہیں سے, یہ مسلم لیڈرشپ کو ڈوب مرنا چاہیے. اس پر پہلے ان کو جواب دینا چاہیے کہ یہ کیا ہے. جی آگے چلیں. سعودی اچھا مزید انہوں نے کہا ہے کہ فلسطین کی ریاست کو جنہوں نے تسلیم کیا ہے, میں UN اسمبلی کے اجلاس سے میں خطاب کرتے ہوئے ان کی مذمت کروں گا. لک ایٹ his courage کہ وہ پوری دنیا کو دھمکی دے رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ اب تک مغربی ممالک کر چکے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی صورت میں, اور جو کل ممبرشپ کی تعداد اس وقت تک 2 ریاستی حل کو منظور بھی کر چکی ہے اور فلسطین کی ریاست کو یعنی تسلیم کر چکی ہے, انہیں چاہیے کہ وہ اس کو اجازت ہی نہ دیں کہ یونائٹڈ نیشن کے اجلاس سے خطاب کرے. Why shouldn't he be stopped؟ جب 190 کے قریب ملک جو ہیں انہوں نے ریاست تسلیم کر لیا ہوا ہے, who the hell is he to come and condemn them؟ یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو خطاب کی اجازت نہیں دینی چاہیے. لیکن بخاری صاحب نیتن یاہو کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا. وہ تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تسلیم کر بھی لے تو اس کی پاسداری اسرائیل پر لازم نہیں ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس کو وہ اس کی ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ حماس بچوں کا قتل کر رہا ہے. دیکھیے میں نے آپ سے عرض کیا کون سے بچے قتل ہوئے. سارا ڈرامہ ہے جو انہوں نے 7 اکتوبر کو ڈرامہ بنایا ہوا ہے کہ ہمارے 1200 بندے مار دیے, ہمارے اتنے فوجی مار دیے. آل نانسنس, ایبسولوٹ نانسنس. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ واقعہ ہوا نہیں ہے, لیکن اس کو اتنا ایگزیجریٹ کیا گیا ہے, حماس کو اتنا طاقتور دکھاتے ہیں تاکہ پوری دنیا کہے کہ نہیں نہیں ان کا تو کلا کمائی کریں جی, یہ تو بہت بڑے عذاب ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایسے لوگ جو کھلے عام کاروائی بھی نہیں کر سکتے, جی سرفیس پہ اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے, اس سے آپ پوری دنیا کو ڈرا رہے ہیں. اور آپ جو صبح سے شام تک وہاں لاشیں گرا رہے ہیں, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں جی تھوڑا سا. جی بخاری صاحب بھی سوری ٹو انٹرپٹ یو, پروگرام میں ایک شارٹ بریک شامل کریں گے, بریک آ کے ہم ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کی جو مسلم کنٹریز کے لیڈر سے ملاقات ہوئی ہے, اس کے بعد یوں لگ رہا تھا کہ بال از ناؤ ان مسلم کنٹریز کورٹ. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد سے بہت زیادہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا تھا بڑے غور سے کہ مسلم کنٹریز کس طرح کا ریاکشن دیتے ہیں, تو مصر اور سعودی عرب اور دیگر مسلم ممالک کی جانب سے جو ریاکشن دیا گیا آپ کے خیال سے کتنا سیٹسفیکٹری ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ اینڈ نیتن یاہو ہیو نیور پٹ دا بال ان اینی باڈی ایلسز کورٹ, دے کیپ دا بال ان دیئر کورٹ. So they dictate terms. جی یہی اس دنیا کی ریالٹی کا سب سے بڑا ظلم ہے. ٹھیک ہے جی. جہاں تک سوال ہے وہ تو سبھی نے کی ہے, وہ تو ہم نے بھی کی ہے. پریکٹیکلی کسی نے کیا کیا وہ مجھے ذرا لسٹ دکھا دیں کہیں, اگر ہے تو میں اس کو مان لیتا ہوں. لیکن اس ساری صورتحال کے خاص طور سے اس ملاقات کے بعد جو 7 لیڈروں کی ہوئی ہے عرب اور مسلم کنٹریز کے, جی اس میں 2 ہی باہر کے لوگ تھے, شاید ایک اردوان تھا اور ایک ہمارے شہباز شریف صاحب تھے. سعودی عرب کا کہنا یہ ہے کہ غزہ اور مغربی کنارے کو ایک ہی فلسطین کی سرزمین سمجھا جائے. جو اسرائیل گھٹیا پن کر رہا ہے یہ ثابت کر کے کہ مغربی کنارہ تو جی پہلے ہی ہمارا, ہم تو جی وہاں اس پر کسی کو دیکھنے بھی دیں گے اس طرف. حالانکہ مغربی کنارہ ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ہمیشہ سے رہا ہے. وہاں اسرائیل نے 2 مرتبہ کوشش کی ماضی میں کہ سیٹلمنٹس کو ایکسپینڈ کر کے, مزید ایکسٹینڈ کر کے, اور وہاں پر نئے لوگوں کو باہر سے لا کے بسایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ فلسطینی سرزمین پر قبضہ ہو سکے یہودیوں کا, بلکہ سیبونیوں کا, ٹھیک ہے, زائنسٹ لوگوں کا. انہوں نے کہا کہ ہم کسی جبری انخلا
یا مسلط کردہ نئے حقائق کو مسترد کرتے ہیں. اسٹیٹمنٹ پازیٹیو ہے پرووائڈیڈ دے اسٹینڈ آن اٹ. مطلب یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اف یو وانٹ ٹو آؤٹ دا غزن پیپل ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اگر آپ نئی ریالٹیز لانا چاہتے ہیں کہ یہ اتنی سرزمین کسی کی ہوگی یا کسی کی ہوگی, یہاں کوئی رول کرے گا, یہاں کوئی, ہم اس کو نہیں مانتے. لیکن بخاری صاحب یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے, پریکٹیکلی ہو رہا ہے. اس وقت یہ کہنا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کے لیے بھی گٹس چاہیے. نا, I'm glad کہ سعودی فارن منسٹر جو ہیں وہ تھوڑا سا اس کے اوپر جرأت کے ساتھ بولے ہیں. جی. آگے جناب فلسطینی وزیر اعظم جو آج تک نظر نہیں آئے تھے کہیں پر کہاں ہیں, وہ فلسطینی اتھارٹی کے جو ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وقت آ گیا کہ عالمی برادری محض بیانات پر اکتفا نہ کرے اور عملی اقدامات اٹھائے. پہلی بات تو یہ کہ وہی جو میں نے کہا کہ آپ اب تک تھے کہاں بھائی, یہ اچانک اب نئی صورتحال میں آپ کو کوئی رول ملنے کی توقع ہے تو آپ بھی چوچو کرنے لگ گئے ہیں. اب اس سے بات جو ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے میرے خیال سے نوٹس کرنے کی, وہ یہ ہے کہ میکرون نے جو اسرائیل کو دھمکی دی ہے. جب فرانس کے صدر نے جنرل اسمبلی کے اندر تقریر کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ہم فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں, تو دھمکی دی گئی اسرائیل کی طرف سے کہ ہم یروشلم میں آپ کا جو سفارت خانہ ہے وہ بند کر دیں گے. جی. اس پر میکرون نے کہا تیری ایسی دی تیسی, یو ڈو اٹ اینڈ دین سی واٹ ہیپنس. ٹھیک ہے, ٹریڈ انہوں نے آلریڈی بند کر دی ہوئی ہے, اسلحے کی سپلائی انہوں نے بند کر دی ہوئی ہے, اور پھر سفارتی تعلقات توڑنے تک جایا جا سکتا ہے پرووائڈیڈ کہ ویسٹرن لیڈرز کے اندر وہ گٹس ہوں. لیکن جس طرح کی زبان انہوں نے استعمال کی ہے, لگتا یہ ہے کہ اسرائیل کو میکرون جو ہے وہ سبق پڑھا دیں گے اگر انہوں نے وہ حرکت کی تو. لیکن بخاری صاحب انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ بات کر رہا ہے کہ جو ہے نیتن یاہو اور اسرائیل آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس سے آن گراؤنڈ سچویشن پر کوئی فرق نہیں پڑا. وہ ابھی بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ وہ جنگ کے تمام اہداف حاصل کر کریں گے, وہ غزہ کو تباہ کر دیں گے. اگر آپ کو یاد ہو, میں نے آپ کو یہ کہا اور میں اپنی بات پر ابھی تک قائم ہوں کہ جب تک انکل سیم نیتن یاہو کے ساتھ ہے, ویسٹرن کنٹریز جو مرضی کہتی رہیں, کسی کے اوپر عمل ہونے نہیں جا رہا ہے. یہ جب تک چینج آف ہارٹ انکل سیم کی نہیں ہوگی یا پھر یورپی یونین ایز اے ہول کھڑی ہو جائے, کیونکہ یہ بھی بہت بڑی قوت کا نام ہے, یہ بھی کچھ یعنی چپڑ پونجی یہ نہیں ہے, اٹس اے ہول. اس میں برطانیہ ہے, اس میں جرمنی ہے, اس میں فرانس ہے, اس میں تو 29 ملک ہیں. تو یہ جو ہے اب آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا. مصر نے ایک اور بات کہی ہے جس کا ذکر بہت ضروری ہے, اسرائیل کو معاہدوں کے پاسداری کرنے پر مجبور کیا جائے. بھائی اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا جب تک اس کو امریکہ مجبور نہیں کرے گا. لہٰذا یہ اس کو بھی آپ اسی کھاتے میں ڈالیں کہ بس صرف لپ سروس ہے زبان. اب آ جائیں جناب, ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے فلوٹیلا والی, جس کے اوپر کل انہوں نے اسرائیلیز نے تھوڑی سی ارد گرد ان کے اوپر نہیں, اور ان کو یعنی وہ اپنی طرف سے ایک طرح کا الارمنگ سگنل دیا ہے کہ بھائی اگر آپ آگے آئیں گے تو ہم آپ کو ٹکریں گے. اس کے اوپر اسپین کے پرائم منسٹر نے, کیا بات ہے اس کی, میرا دل چاہتا ہوں چوم لوں اس کا میں, اس نے کہا ہے if you dare this I will send my warships. بڑا میں تو وہی بہت قائل ہوں اس کا, مجھے تو اس کا بیان بہت اچھا لگا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے شہری جو فلوٹیلا کا حصہ ہیں ان کے تحفظ اور عزت کا احترام کیا جانا چاہیے, اور انہیں بحر متوسط میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر مسئلہ ہوا, فلوٹیلا میں 45 مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ہیں, اور اگر مجھے ضرورت پڑی تو اس کی حفاظت کے لیے بحری جنگی جہاز بھیجوں گا. ہسپانوی وزیر اعظم سانچیز. تو شکر ہے کہ کسی ایک طرف سے سیریس دھمکی آئی ہے. دس از ناٹ اے لپ سروس, دس از اے ڈائریکٹ تھریٹ. بخاری صاحب ابھی آپ نے بات کی کہ جب تک ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کی پشت پر کھڑا ہے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کو نہیں لگتا کہ اب جب ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا نوبل پیس پرائز, جو کہ ان کی سب سے بڑی خواہش ہے, اس پوری ٹرم کا شاید لگ رہا ہے ایک ہی مقصد ہے, ان کی ساری فارن پالیسی اس نوبل پیس پرائز کے ارد گرد گھومتی ہے, اب جب وہ خطرے میں پڑ گیا ہے تو کیا ٹرمپ کی پوزیشن میں آپ کو چینج دیکھ رہے ہیں, اس کا پوسچر چینج دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ٹرمپ نے اب تک کیا ہے, جو کچھ اس نے اسرائیل سے کروایا ہے مسلمانوں کے خلاف, اگر اس کے باوجود بھی اس کو نوبل پیس پرائز ملتا ہے تو نوبل پیس پرائز کی اوقات جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گی, اور کوئی ٹرمپ کے بعد پھر کوئی خواہش نہیں کرے گا کہ مجھے بھی ملے. افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے ملک نے بھی ان کے لیے نوبل پیس پرائز کی تجویز دی ہے. مجھے تو بہت شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے, ہمارے لیڈروں کو پتہ نہیں کیوں نہیں آئی ہے. واٹ ہیز ٹرمپ ڈن سچ that he should get the peace prize? وہ کہتے ہیں میں نے 7 جنگیں بند کرائی ہیں, میں کہتا ہوں اس نے 2 جنگیں شروع کرائی ہیں. کریں چیلنج, کوئی مجھے آئے مجھے بتائے, جب حماس جو ہے بات چیت کر رہی تھی تو دوحہ پر اٹیک نہیں ہوا. جب امریکہ کے ساتھ ایران بیٹھ کے مذاکرات میں ملوث یعنی شریک تھا
ایران نے اسرائیل نے ایران پر حملہ نہیں کیا. تو آپ نے تو جنگیں شروع کرائی ہیں, آپ کون سی کہتے ہیں جنگ بند کرائی ہے؟ اور یہ جو پاک بھارت جنگ کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں, مجھے ویسے اعتراض کوئی نہیں ہے اس لیے کہ وہ اٹ امبیرسز انڈیا, بٹ چارہ کیا تھا جب 4.5 گھنٹے میں 5 دن کا سودا مکا دیا ہم نے, جب ہم نے جو کچھ کیا پوری دنیا نے مان لیا, تو انڈیا کے پاس کیا چوائس تھی؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر یہ وار 2 دن اور جاری رہتی تو ہندوستان شکل دکھانے کے قابل نہیں رہتا کسی کو. جی بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ابھی آپ نے ایران کا ذکر کیا, تو بخاری صاحب ایران کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے پھر سے ایک دفعہ جو ہے وہ کنٹروورسی شروع ہو گئی, اور فرانس نے اس پر دھمکی دی ہے کہ کسی صورت جو ہے وہ ایران کا نیوکلیر پروگرام تھم جانا چاہیے, اور ایران بھی اس پر بہت اسٹرانگ موقف لیے کھڑا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. 2 بیانات میرے سامنے ہیں, ایران کے پریزیڈنٹ پزشکیان کا اور علی خامنہئی کا. پہلی بات تو انہوں نے یہ کہا کہ اینی باڈی ہو ول ریز اے فنگر ٹورڈز آر نیوکلیر پروگرام, تھپڑ ماریں گے اس کے منہ پر. اور اس نے یہ کہا ہے کہ نو بڈی کین ڈکٹیٹ اس. لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ ایرانی پریزیڈنٹ اور علی خامنہئی دونوں کہہ رہے ہیں we never wanted to have a nuclear bomb, we are not making a nuclear bomb, we will not make nuclear bomb. اس کے باوجود بھی اگر آپ ان کو بلشٹنگ کریں گے تو پھر جواب اسی طرح کا ملے گا جس طرح کا ملا ہے. اور بخاری صاحب پھر بھی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں کہ اسرائیل اگر انریچمنٹ کرے یا نیوکلیر پروگرام اور بغیر کسی سیف گارڈز کے, جی بالکل, تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر ایران انریچمنٹ کرے فار دا سیم پرپزز تو اس سے اعتراض ہے سب کو. آپ آ جائیے جناب, جو آخری مرحلہ ہے, جی بات ہم سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں ورنہ گفتگو بہت ہو سکتی ہے, وہ ہے کہ ایران نے وہ جو نیوکلیر خفیہ جو جوہری معلومات تھیں, اس پہلے یاد ہے آپ کو, انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو افشا کریں گے. جی جی جی. تو اسرائیل میں ایک دفعہ کھلبلی مچ گئی تھی. اب انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے شروع کر دیا اس کو قسطوں میں جاری کرنا. جو باتیں اس میں ہیں, اس میں سے 2-3 ہیں تو بہت لمبی چوڑی. ان قیمتی دستاویزات میں صہیونی ریاست کے سابقہ اور جاری منصوبوں کے ہتھیاروں کے منصوبے, پرانے ایٹمی ہتھیاروں کی اپ گریڈیشن, ری پروسیسنگ کے منصوبے, امریکہ اور یورپی ممالک کے ساتھ مشترکہ پروگرام اور ایٹمی ہتھیاروں کے ڈھانچے و ذمہ داران سے متعلق مکمل تفصیلات شامل ہیں جو جاری کی جا رہی ہیں. یہ ایران کا جو انٹیلیجنس کا وزیر ہے اس نے کہا ہے. ان دستاویزات میں اسرائیل, امریکی اور یورپی محققین, سائنسدان اور سینئر ویڈیوز بھی ہیں. بخاری صاحب ان کی ویڈیوز موجود ہیں, کر دی ریلیز انہوں نے. آخر میں ہم بتا دیں اپنے ناظرین کو کہ انہوں نے, جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ اپنے ٹی وی کے اوپر نشر کر دی ہیں. تو اس لیے یہ بھی بہت بات آگے جائے گی, آپ ذرا دیکھتے رہیے گا اسرائیل کے ساتھ ہوتا کیا ہے. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کی جنگ جاری ہے اس پر ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, دہشت گردی پاکستان کے لیے ایک بڑا سنگین ایشو بن چکا ہے, لیکن اب تک بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس کو لے کر ایک پیج پر نہیں آ رہی ہیں. پی ٹی آئی اور ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ سیاسی حل نکالا جانا چاہیے, سافٹ میئرز کی بات کرتے ہیں, جبکہ کرنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے اونلی وے فارورڈ سمجھتی ہے آپریشنز کو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, بلاول صاحب نے جو کچھ کہا ہے میں اس کو مطلب اس کی نیگیشن میں تو جانا نہیں چاہتا ہوں, لیکن بات چیت کا کون سا ذریعہ استعمال نہیں کیا گیا. سکسیسو گورنمنٹس نے, چاہے وہ زرداری صاحب تھے, اگر آپ کو یاد ہو, آغاز کیا تھا انہوں نے بلوچوں سے معافی مانگ کے کہ ہم ماضی میں آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کی میں ایز اے صدر پاکستان آپ سے معافی مانگتا ہوں. ٹھیک ہے. پھر حقوق بلوچستان کی ایک تحریک چلی جس کے نتیجے میں بے پناہ فنڈنگ کی گئی, 22 بلین روپیز دیے گئے ان کو. اس کے بعد اگر آپ نے بھگٹی کے جو سرفراز بھگٹی ہیں چیف منسٹر, ان کے بیانات سنے ہوں, اس نے کہا یہ محرومی والی بکواس بند ہونی چاہیے, کوئی محرومی نہیں ہے. جس طرح دوسرے صوبوں کو رائٹس مل رہے ہیں اور فنانسنگ مل رہی ہے اسی طرح سے ہمیں مل رہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے 4 مرتبہ ملٹری آپریشنز کے ساتھ ان فتنوں سے نجات حاصل کی ہے. آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں سوات, جہاں راہ نجات آپریشن کے نتیجے میں امن صاحب قائم ہوا, اور جو قابض ہو گئے تھے آ کے کراس دا بارڈر کابل سے آ کے لوگ, ان کو ہم نے واپس دھکیلا. اس کے بعد آپریشن ضرب عذب, اس کے نتیجے میں ہمارے فوجی جوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے, لیکن ان تمام دہشت گردوں سے جان چھڑائی ہماری انٹرنیشنل وار آن ٹیرر کے حصے کے طور پر. اس کے بعد پھر اس فتنے نے سر اٹھایا تو ہم نے آپریشن رد الفساد کیا. اس کے نتیجے میں یہ سارے ملٹری آپریشنز تھے. اب جو ہو رہا ہے اس وقت استحکام پاکستان آپریشن جو ہے,
یہ بھی تو ملٹری آپریشن ہے. کسی بھی ملک کو جو خطرات دہشت گردوں کے ہاتھوں لاحق ہوتے ہیں اس کو سویلین کریں گے ہینڈل, اس کو آپ مذاکرات سے کریں گے ہینڈل. آپ نے کر لیا ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات سے ہینڈل. میں آپ کو 20 مثالیں دے سکتا ہوں. they only because they are carrying the guns, they only understand the language of the guns. میں ریکال کروں گا جو ہمارے آرمی چیف نے کہا تھا کہ یہ 1500 سے 2000 بندے جو ہیں یہ ہم سے نہ بلوچستان چھین سکتے ہیں نہ ہم سے یہ کشمیر چھین سکتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملٹری ہیز ٹو کیری آؤٹ دا آپریشن اگینسٹ دوز جو راہ کے پلوں کی طرح سے آ کے پاکستان میں ان سے ہتھیار لے کے, ان سے سرمایہ لے کے, ڈالروں میں پیسے لے کے پاکستان پر, اپنی ہی قوم پر, یعنی بلوچستان میں جو لوگ ان کا نشانہ بن رہے ہیں they are بلوچ, تو بلوچوں کو مار رہے ہیں راہ سے پیسے لے کے. کیسے اجازت دی جا سکتی ہے اس کی؟ ہماری سوئی گیس کی پائپ لائنوں کو اڑا رہے ہیں وہ, ہمارے سی پیک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں وہ. ہاؤ کین دے بی الاؤڈ ٹو ڈو آل دس؟ میرے خیال سے اس کو پوری قوت کے ساتھ روکنا چاہیے. اور بالکل بخاری صاحب, دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات ہو بھی نہیں سکتے. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم, ہمیں دیجیے اجازت. وی ول سی یو آن منڈے. اللہ حافظ.